बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फेडरल बोर्ड उर्दू की जो न्यू बुक है ग्रेड 12 के लिए 12वीं क्लास के लिए, उसकी नज़म नंबर 4 निसार में तेरी गलियों के, इसकी हमने पिछली वीडियो में मुकम्मल तशरीह की थी। आज की इस वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क, नज़म का मरकज़ी ख्याल, खुलासा कंप्लीट सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से हमारी मश्क जो है वो शुरू हो रही है। सबसे जो पहला टॉपिक है कि मौजू के लिहाज से नज़म की इक़साम। सबसे पहले है मसनवी। अरबी लफ्ज़ जो मसनवी का लफ्ज़ है ये मसना से माखूज़ है, यानी कि निकला है, जिसके मानी दो के हैं। इस्तिलाह शायरी में ऐसी सिनफ़ सुख़्न और मुसलसल नज़्म जिसके हर शेर में दो मिसरे हम काफ़िया हों और हर दूसरे शेर में काफ़िया तब्दील हो जाए, लेकिन सारी मसनवी जो है एक ही बहर में होती है। मसनवी एक तवील नज़्म होती है जो हमने पढ़ी है, इसके 5 बंद थे, तो ये कई सौ कई हज़ार अशार पर भी मुश्तमिल हो सकती है, जिसमें कोई एक किस्सा यानी कि एक दास्तान को किस्सा दर किस्सा बयान किया जाता है, जिसमें कोई एक दास्तान किस्सा दर किस्सा बयान की जाती है और मजहबी, अखलाकी, रोमानवी, तारीख़ी मौज़ूआत पर लिखी जाती है। मसनवी के लिए चंद बहरे मखसूस हैं और इसमें अशार की तादाद पर कोई कदगन यानी कि पाबंदी नहीं। कई सौ बल्कि कई हज़ार अशार पर मुश्तमिल भी एक मसनवी हो सकती है। इसके बाद है हजब। नज़म या शायरी की सूरत में बुरा कहना, कि किसी को बुरा कहना, लेकिन नज़म की सूरत में या शायरी की सूरत में बुरा कहना, ऐसा कलाम या ऐसी नज़म हियत इसकी कोई भी हो सकती है जिसमें किसी की मुखालफत में इसका मजाक उड़ाया जाए, तज़हीक अमेज़ तंज़ किया जाए, उसे हज्व कहते हैं। करना अब इसमें यह है कि मनकबत, कसीदा और हज्व के 2 अशार लिखें। जी, सबसे पहले है मुनकबत के जो 2 अशार हैं वो ये हैं। दिल तड़पता है जुदा, जी को जुदा है इज़्तिराब, हर घड़ी ताज़ा तब, हर दम नया है एक अज़ाब। या अली या एलिया या एलिया या अबूल हसन या बू तराब, हल मुश्किल सरवर दें शाफ़े यौमुल हिसाब। और कसीदा के जो अशार हैं वो ये हैं। ए शाह जहांगीर जहां बख्श जहांदार, है गैब से हर दम तुझे सदगोना बशारत, जो अकीदा दिशवार के कोशिश से ना वाह हो, तू वाह करे इस अकीदे को सो भी बेउशारत। ये मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के शेर हैं। ये हजब के अशार हैं। समझना फ़ील उसे दीवानापन है, किसी मुद्दत का ये बामे कहन है, नमूदार इस पर इस्तख्वा है, गोया हर पसली उसकी नर्दबा है। इसके बाद सवाल नंबर 2 है कि दर्ज झैल कसीरुल इंतखाबी सवालात के जवाब दें। तो स्टेटमेंट नंबर 1 या पहला सवाल जो है वो ये है। ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत, यकताई और सिफ़ात का जिक्र हो? तो सही जवाब है हम्द। दूसरा है कसीदा किस ज़ुबान के लफ्ज़ कसद से माखूज़ है? अरबी। थर्ड स्टेटमेंट है किसी मुर्दे के लिए रोना, उसकी खूबियाँ बयान करना अदबी इस्तिलाह में किस नज़म का मौजू होता है? मरसिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है तशबीह गुरेज दर्ज झैल में से किस नज़म के अहम अज्जा हैं? कसीदा के। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी किस नज़म में किसी का मजाक उड़ाया या तंज का निशाना बनाया जाता है? जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है हजफ में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दर्ज झैल में से किस नज़म के हर शेर का काफिया दूसरे से मुख्तलिफ होता है? तो सही जवाब है मसनवी।
لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے ہماری کہ درج سیل میں سے کس نظم میں کوئی داستان قصہ در قصہ بیان کی جاتی ہے؟ تو اس کا بھی صحیح جواب ہے مثنوی۔ یہ اوپر والا جو رہ گیا ہے کہ مثنوی کا مطلب ہے دو۔ سوال نمبر 3 ہے، یوٹیوب چینل سے فیض احمد فیض کی اپنی آواز میں دستیاب شامل نصاب نظم سن کر کلام کے جو اہم نکات، تراکیب، مصرے یا اشعار برحمل اور برجستہ استعمال کرنے ہیں۔ ہم نے جو مصرے ہیں یا اشعار ہیں وہ برمحل اور برجستہ استعمال کرنے ہیں۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ یہ اس کا جواب ہے، تراکیب ہیں، معنی ہیں اور ان کا جملوں میں استعمال ہے۔ نظمیں بست و کشاد، پابندیوں اور گرفت کا نظام، یعنی کہ جملوں میں جو استعمال کیا ہے کہ آمرانہ حکومت نے ملک کو نظمیں بساط و کشاد میں جکڑ رکھا ہے۔ سنگ و خشت، پتھر اور اینٹ، علامتی حق پر ڈٹے ہوئے لوگ، یعنی کہ یہ علامتی طور پر استعمال ہوا ہے جیسا کہ ہم نے اس کی تشریح میں پڑھا تھا، حق پر ڈٹے ہوئے لوگ۔ آج سنگ و خشت کو قید کر کے ظالموں کو آزادی دے دی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے دستے بہانہ جو، وہ خط جو بہانے تراشتا ہے۔ ہر وہ غلطی کا الزام دوسروں پر ڈالنے والا دستے بہانہ جو بن چکا ہے۔ اہل جنوں، دیوانے، جذبے سے کام کرنے والے۔ اہل جنوں ہی انقلاب کے راستے کھولتے ہیں۔ اہل حوث، لالچی اور مفاد پرست لوگ۔ جب اہل حوث منصف بن جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ عدل دفن ہو جاتا ہے۔ مدعی و منصف، دعویٰ کرنے والا اور فیصلہ دینے والا۔ مدعی ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا اور منصف جو ہے وہ فیصلہ سنانے والا یا فیصلہ دینے والا۔ جب مدعی و منصف ایک ہو تو انصاف کی توقع عبث ہے کہ گناہ ہے، انصاف کی توقع آپ نہیں کر سکتے۔ روزن زنداں قید خانے کا روشن دان۔ روزن زنداں سے آتی روشنی امید کا پیغام لاتی ہے۔ فلک کا گلہ نہ کرنا، خدا سے شکوہ نہ کرنا۔ سچے عاشق فلک کا گلہ نہیں کرتے بلکہ صبر کرتے ہیں۔ تال رقیب دشمن کی چمکتی قسمت۔ اگر تال رقیب آج بلند ہے تو کل ہمارا وقت آئے گا۔ عہد وفا استوار رکھنا، وعدہ محبت کو مضبوط رکھنا۔ سچے لوگ ہمیشہ عہد وفا استوار رکھتے ہیں۔ گردش روز و نہار، رات اور دن کا وقت بدلنا۔ وہ گردش روز و نہار کا علاج چاہتے ہیں تاکہ نئی صبح جنم لے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ اہل پاکستان نے اہل عرب بالخصوص اہل فلسطین کے ساتھ ہمیشہ بے لوث اور والہانہ محبت و عقیدت کے جذبات کا اظہار کیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ دین اسلام کا مضبوط رشتہ ہے جس سے مسلم اقوام صدیوں سے باہم بندھی ہوئی ہیں۔ فلسطین کی جد و جہد آزادی کی حمایت پاکستان نے ہر دور میں جاری رکھی کیونکہ فلسطینیوں کا حق خود ارادیت دنیا کے تمام انسانوں کی طرح ان کا بنیادی حق ہے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ ادب اپنے معاشرے اور سماج کا آئینہ دار اور عکاس ہوتا ہے۔ معاشرے کے باسیوں کے، معاشرے کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے خیالات کا، امنگوں کا، محرومیوں کا، خواہشات کا ترجمان ہوتا ہے۔ ذیل میں امجد اسلام امجد کی یہ والی ایک ان کی نظم دی ہوئی ہے۔ مشہور شاعر محمود درویش کی ترجمہ شدہ نظم چہرۂ محبوب کی تحریر کا ایک اقتباس دیا جا رہا ہے۔ عالمی ادب کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کا پاکستانی ادب سے موازنہ ہم نے کرنا ہے کہ عالمی ادب میں یہ والی ہمیں دی گئی ہے، اب اس کا ہم موازنہ کریں گے کہ کس طرح اور کس حد تک فیض احمد فیض جیسے شعراء نے پاکستان میں مزاحمتی ادب کو پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ وہ نظم ہے، اس کو ہم پڑھ لیں گے۔ اس کا جواب ہے محمود درویش اور فیض احمد فیض دونوں نے اپنے اپنے وطن کی
سیاسی، سماجی اور قومی جدوجہد کو شاعری کے ذریعے اجاگر کیا۔ درویش نے فلسطینی عوام کے دکھ، جلاوطنی اور آزادی کی تڑپ کو جمالیاتی انداز میں پیش کیا، جیسے چہرۂ محبوب کی تحریر میں وطن محبوب، اذیت اور خواب ایک وحدت بن جاتے ہیں۔ اسی طرح فیض احمد فیض نے بھی ظلم، قید، جبر اور استبداد کے خلاف نہایت لطیف مگر بھرپور مزاحمتی شاعری کی، جس میں وطن کی محبت، آزادی کی خواہش اور انقلابی امید نمایاں ہے۔ دونوں شعراء کی شاعری درد و جمال، مزاحمت و امید اور قومی شعور کا امتزاج ہے، اور ان کے ہاں وطن محبوب بن کر جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے فیض اور درویش ایک عالمی مزاحمتی ادبی روایت کے نمائندہ ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ محمود درویش کی درج بالا نظم اور فیض احمد فیض کی شامل نصاب نظم نثار میں تیری گلیوں کے درمیان اصناف، موضوعات، پیشکش، ادبی محاسن، مصنف کا نقطۂ نظر، زبان و بیان کا انتخاب اور قارئین پر، پڑھنے والوں پر جو قاری ہیں، اثرات کے لحاظ سے موازنہ کرتے ہوئے تبصرہ کرے۔ تو اس کا جواب ہے فیض احمد فیض اور محمود درویش دونوں اپنے وقت کے عظیم مزاحمتی شاعر ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے وطن کے حالات، جبر، استعمار، ظلم، قید و بند، جلاوطنی اور آزادی کی تڑپ کو نہایت مؤثر انداز میں اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ اب ہے ان کا تقابلی جائزہ۔ سب سے پہلے کیا ہے، ایک طرف پہلو ہیں فیض احمد فیض کی یہ جو نظم ہے، اور یہ محمود درویش کی نظم کے پوائنٹ ہیں۔ صنف نظم یہ جو فیض احمد فیض کی ہے، یہ پابند نظم ہے، روایتی ساخت، قافیہ ردیف اور بندوں کی ترتیب ہے اس میں۔ محمود درویش کی جو نظم ہے یہ آزاد نظم ہے، نثری نظم ہے، روایت سے آزاد ہے۔ موضوع ہے آمریت، پابندی، قید، امید، حب الوطنی، انقلاب، اور ان کا ہے بے وطنی، مسئلہ فلسطین، علم یعنی کہ دکھ، مظلومیت، جیسے وہاں کے لوگوں پر ظلم ہوتا ہے وہ چیز اس میں نظر آتی ہے۔ اسلوب علامتی، استعارہ دار، پر شکوہ اور معتدل ہے، بصری، جذباتی، داخلی اور پر اثر۔ ادبی محاسن، تشبیہ، استعارہ، تضاد، علامت، رایت لفظی فیض احمد فیض کی نظم میں ہے، اور محمود درویش کی نظم میں منظر نگاری، جذبے کی شدت، روحانی استعارے شامل ہیں۔ مصنف کا نقطۂ نظر، اجتماعی شعور، انقلابی امید، عوامی مزاحمت ہے، انفرادی درد ہے، قومی دکھ ہے، مجبوری اور تاریخ کا عکس ہے، زبان و بیان ادبی کلاسیکی تراکیب و محاورات سے بھرپور ہے، سادہ، داخلی، جدید تشبیہات و استعارات استعمال ہوئے ہیں، قاری پر اثر، بیداری، حوصلہ، مزاحمت کا جذبہ، امید کی توانائی، دکھ، درد، فکری گہرائی، وطن کی یاد کا جذباتی کرب۔ اس کے بعد ہے نتیجہ۔ فیض اور درویش دونوں کی شاعری مزاحمتی ادب کی اعلیٰ مثال ہے۔ فیض احمد فیض نے پاکستان میں ظلم، قید اور آمریت کے خلاف شاعری کی، جبکہ درویش نے فلسطین میں نسل کشی، جبر اور بے وطنی کے خلاف قلم اٹھایا۔ دونوں شعراء نے محبوب اور وطن کے تصور کو یکجا کیا، لیکن فیض احمد فیض نے اس میں اجتماعی انقلابی جذبہ رکھا ہے، جبکہ درویش نے اسے ذاتی کرب اور روحانی اذیت سے جوڑا ہے۔ یہ دونوں نظمیں اپنے قارئین کے دل و دماغ پر دیر پا اثر چھوڑتی ہیں اور ظلم کے خلاف قلم کی طاقت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے کہ فلسطینی شاعر محمود درویش کی درج شدہ نظم چہرۂ محبوب کی تحریر پڑھ کر موجودہ دور کے اہم ترین مسئلہ فلسطین کی طرف توجہ مبذول ہوتی ہے۔ آپ مسئلہ فلسطین کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کے حل کے لیے ہم نے تجاویز پیش کرنی ہیں۔ تو اس کا جواب ہے مسئلہ فلسطین اور اس کا ممکنہ حل، ایک جائزہ۔ فلسطینی شاعر محمود درویش کی نظم چہرۂ محبوب کی تحریر نہ صرف ایک جذباتی تخلیق ہے
بلکہ ایک سیاسی و انسانی مسئلے کی بھرپور نمائندگی بھی ہے۔ نظم کے اشعار جو ہیں مجبوری، محرومی، ظلم، بے وطنی اور ایک محبوب وطن کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کی شاعری دراصل مسئلہ فلسطین کے المیے کا آئینہ دار ہے۔ آگے ہے جی مسئلہ فلسطین کی نشاندہی۔ سب سے پہلے ہے کہ اس کا آغاز کب ہوا کہ مسئلہ فلسطین 20ویں صدی کا سب سے اہم عالمی تنازع ہے، جس کا آغاز 1948 میں اسرائیل کے قیام اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی سے ہوا۔ یہ مسئلہ قبلہ اول بیت المقدس کی ملکیت کا تنازع ہے، فلسطینی ریاست کے حق خود ارادیت سے محرومی کا مسئلہ ہے، جبری قبضے، نسل کشی اور انسانی حقوق کی پامالی پر مبنی ہے۔ لاکھوں فلسطینی مہاجر کیمپوں میں بنیادی سہولیات سے محروم زندگی گزار رہے ہیں۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں مسلسل بمباری، محاصرہ اور غیر انسانی سلوک جاری ہے۔ نظم کی روشنی میں مسئلے کا انسانی پہلو جو ہے کہ محبوب درویش کی نظم میں محبوب کا چہرہ دراصل فلسطین کی علامت ہے۔ وہ بچپن کی اذیت، جدائی، اجنبیت اور شناخت کے بحران کو بیان کرتے ہیں۔ شاعر کی کیفیت تمام فلسطینی عوام کی آواز ہے جو اپنا وطن کھو چکے ہیں مگر اس کی یاد جو ہے وہ دل میں اس کو لیے ہوئے ہیں۔ تو آگے اس کے حل کی تجاویز ہیں۔ 2 اسٹیٹ سلوشن، 2 ریاستی حل کہ فلسطین اور اسرائیل کو علیحدہ خود مختار ریاستوں کے طور پر تسلیم کرنا، بیت المقدس کو دونوں کا مشترکہ دارالحکومت بنانا، یعنی کہ 2 ریاستی حل میں یہ چیز ہے۔ دوسرا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد۔ اقوام متحدہ کی قرارداد 242 اور دیگر قراردادیں فلسطینیوں کے حقوق کی ضمانت دیتی ہیں جن پر عمل ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی انخلا کہ جو غیر قانونی لوگ داخل ہوئے ہیں ان کو نکالا جائے، ان کی بستیاں ختم کی جائیں اور فلسطینی جو مہاجرین ہیں ان کو واپسی کا حق دیا جائے، ان کو وہاں پہ حقوق ملیں۔ اور بین الاقوامی جو ثالثی کی کوشش ہے کہ امریکہ یک طرفہ حمایت کرنے والے ممالک کی بجائے غیر جانبدار عالمی قوت ثالثی کرے۔ اس کے بعد ہے انسانی حقوق کی پامالی کہ وہاں پر جو انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں، بنیادی سہولتیں نہیں ہیں لوگوں کے پاس، وہ بحال کی جائے۔ اسلامی دنیا کا متفقہ موقف کہ ایک اسلامی دنیا کا جو مشترکہ موقف ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ تمام مسلم ممالک کو ایک ہو کر متحد ہو کر فلسطینی عوام کی عملی حمایت کرنی چاہیے۔ صرف بیانات سے آگے بڑھنا ہوگا کہ بیان کافی نہیں ہے، آگے عملی طور پر ہم میدان میں آئیں۔ عالمی شعور کی بیداری، ادب، صحافت، سوشل میڈیا اور بین الاقوامی پلیٹ فارمز کے ذریعے فلسطینیوں کی آواز دنیا تک پہنچائی جائے۔ مسئلہ فلسطین صرف ایک زمینی تنازع نہیں بلکہ انسانی حقوق، شناخت، انصاف اور قومی خود مختاری کا مسئلہ ہے۔ اب ضرورت صرف آواز بلند کرنے کی نہیں بلکہ عملی اقدام کی ہے تاکہ فلسطینیوں کو آزادی، شناخت اور امن کی زندگی نصیب ہو۔ سوال نمبر 7 ہے فیض احمد فیض کی شامل نصاب نظم کو پڑھ کر حوالوں کے ساتھ درج ذیل اشعار کی تشریح کرتے ہوئے تنقید و تبصرہ کریں۔ ہاں یہ اشعار ہیں، اس کی تشریح کے لیے آپ چینل کی پلے لسٹ پر جائیں، وہاں تفصیلی تشریح کی ویڈیو موجود ہے، آپ کو فنی محاسن کے ساتھ پوری تشریح مل جائے گی۔ سوال نمبر 8 ہے کہ نظم نثار میں تیری گلیوں کو پڑھ کر اس کے اہم جو نکات ہیں اس کا خلاصہ ہم نے لکھنا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فیض احمد فیض کی نظم نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن ان کے شعری مجموعے دست صبا سے لی گئی ہے جو قید و بند کے ایام میں لکھی گئی تھی کہ جب وہ قید میں تھے تب انہوں نے یہ نظم لکھی تھی۔ اس نظم میں شاعر ایک قیدی کی حیثیت سے اپنے وطن کی حالت، جبر و استبداد اور انسانیت سوز حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر ظلم، آمریت اور جبر کے ماحول کو
بے نقاب کرتا ہے، کہ پردہ اٹھاتا ہے کہ ظلم جو ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، حق بات کہنے کی یا آزادی نہیں ہے کہ اپنی رائے کوئی پیش کر سکے، اس ماحول کو بے نقاب کرتا ہے جہاں اہل دل، اہل نظر اور حق گو افراد، حق کی بات کرنے والے یا صحیح بات کرنے والے افراد کو قید کر دیا جاتا ہے، جبکہ چاپلوس، درباری اور مفاد پرست لوگ آزاد گھومتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ظلم کے اس نظام میں ظالم ہی مدعی بھی ہیں اور منصف بھی، یعنی کہ دعویٰ کرنے والے بھی وہی ہیں اور انصاف کرنے والے بھی۔ اس لیے سچ بولنے والوں کے لیے نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی انصاف۔ لیکن فیض احمد فیض جو ہیں وہ مایوس نہیں، بلکہ ان کا یقین ہے کہ ہر شب ظلمت کے بعد ایک نئی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ قید خانے کے روزن سے، قید خانے کا جو روشن دان ہے، اس سے آتی روشنی محبوب یا وطن کے چہرے کی چمک بن جاتی ہے۔ سلاسل کی چمک کو وہ سحر کے نور سے تعبیر کرتے ہیں۔ شاعر اس علامتی بیان کے ذریعے امید کا چراغ روشن رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ظلم اور خلق خدا کا تصادم نیا نہیں ہے۔ یہ ظلم جو ہے یہ بہت پرانا ہے، جتنی پرانی انسان کی تاریخ ہے تب سے ہی یہ ظلم بھی وجود میں آ گیا تھا انسان کے ساتھ ساتھ ہی۔ صداقت کی راہ میں قربانیاں بھی کوئی اگر ظلم نئی بات نہیں تو قربانیاں دینا بھی یا قربانیاں جو ہیں وہ بھی اور سچ بولنا بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر بتاتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ آگ میں پھول کھلائے ہیں، اذیتوں کے باوجود اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی امید اور یقین نے شاعر کو حوصلہ دیا ہے، شاعر کا حوصلہ اسی امید سے بلند ہوا ہے کہ اگر آج قید میں ہیں تو کل رہائی مقدر ہوگی، کہ کل ہم آزاد بھی ہوں گے۔ نظم میں وطن اور محبوب کا تصور ایک دوسرے میں ضم ہے، اور فیض کی زبان میں درد، امید، صداقت اور انقلابی جذبہ ایک ساتھ بولتا ہے۔ ان کا لہجہ نرم مگر یقین جو ہے وہ پکا ہے، پختہ ہے۔ اس نظم میں انہوں نے ظلم کے خلاف اپنی مزاحمت، حب الوطنی اور خلق خدا کے ساتھ اپنی وابستگی کو نہایت خوبصورتی سے شعری پیکر میں ڈھالا ہے، کہ شعروں میں بیان کیا ہے، شاعری میں اس کو لے کر آئے ہیں جو ان کے اپنے اندر کی آواز ہے۔ جی، ہمارا ٹاپک ہے کہ متشابہات کی نظم و نثر میں شناخت اور برمحل استعمال۔ متشابہ کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے، یا ایک دوسرے کی جو لفظ ایک دوسرے کی مانند ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایسے جملے جن کے معنی پیچیدہ ہوتے ہیں اور جن کے متعلق مختلف نقطہ نظر یا احتمال کا اظہار کیا جا سکتا ہے، ان کو متشابہ کہتے ہیں۔ اردو زبان میں بے شمار الفاظ ایسے ہیں جن کا املا ایک ہے لیکن معنی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہم نے کرنا اس میں یہ ہے کہ یہ والے جو سارے اشعار ہیں ان کو ہم پڑھ لیں گے، اور جتنے بھی متشابہ الفاظ ہیں ان کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے۔ جی، یہ اس کا جواب ہے۔ پہلا لفظ ہے جنوں۔ اس شاعر کی جنوں نے اسے راتوں کو جاگنے پر مجبور کر دیا۔ اشفتہ سری، کہ اس کی اشفتہ سری نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا، یعنی کہ ان دونوں کا مطلب کیا ہے، جنون ہی ہے، پاگل پن یا جنون دونوں کا جو معنی ہے وہ سیم ہے۔ جیسے گور بھی قبر کو کہتے ہیں اور قبر بھی قبر کو۔ گور میں جانے کے بعد انسان کی شان و شوقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ قبر کا خاموش منظر ہر دیکھنے والے کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ جیسے غم اور رنج کہتے ہیں، غم اور رنج دونوں ہم معنی، یعنی کہ ایک ہی ان کا مطلب ہے کہ بیٹے کی موت نے پورے گھر میں غم کی لہر دوڑا دی۔ اس کی ناکامی نے اسے گہرے رنج میں ڈال دیا، کہ گہرے غم میں ڈال دیا۔ اندھو، یعنی کہ رنج، غم اور اندھو، یہ تینوں لفظ جو ہیں یہ ایک جیسے ہیں۔ اس کے بچوں کی بیماری نے اس کے دل میں اندھو بھر دیا، یعنی کہ غم بھر دیا، رنج بھر دیا۔
پر کا مطلب یعنی کہ فضا میں اڑنے والے پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں، جو اڑنے میں پرندوں کی مدد کرتے ہیں، یہ وہ پر ہیں، آزادی کی علامت ہوتے ہیں۔ یہ ہے پر، وہ عشق پر یقین رکھتا ہے، دلیل پر نہیں۔ عرض یعنی کہ میری عرض ہے کہ معاملے پر غور کیا جائے۔ دوسرا عرض جو ہے عرض وطن کی حفاظت کے جو عرض ہے، زمین ہے ہمارے وطن کی، اس کی حفاظت ہمارا قومی فریضہ ہے۔ اس کے بعد ہے مہر و وفا، لطف و عنایت، طنز و کنایہ، رمز و اشارہ، کہ حیدر کی دوستی میں مہر و وفا کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لطف و عنایت، آپ کے لطف و عنایت کا میں تہ دل سے مشکور ہوں۔ طنز و کنایہ، اس کی باتوں میں ہمیشہ طنز و کنایہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے رمز و اشارہ، اس کی باتیں رمز و اشارہ سے بھری ہوتی ہیں۔ آگے سوال نمبر 10 ہے، منقبت قصیدہ حجو اور مثنوی کی تعریف مع 3 اشعار پر مشتمل، ہر ایک کی ایک مثال لکھیں تاکہ ان کی جو شناخت ہے وہ واضح ہو سکے۔ سب سے پہلے منقبت ہے، ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام، بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی خدمات اور اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہو۔ اس کی مثال ہے، تنگ ہے عرصہ نہایت، دم رکا جاتا ہے یہ سے جانا بھی نہیں آتا، بن اے خضر راہ، لیتے ہیں آنکھیں چھپائے جن پہ جاتی ہے نگاہ، آستاں بن تیرے دکھلائی نہیں دیتی پناہ، یا علی یا الیہ یا بو الحسن یا بوتراب، حل مشکل سرور دیں شاف یوم الحساب۔ اس کے بعد ہے قصیدہ، ایسی نظم جس میں کسی بادشاہ وغیرہ کی تعریف کی جائے قصیدہ کہلاتی ہے۔ قصیدے کا بنیادی مقصد ارباب اقتدار کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے یا محض ان کی فرمائش پورا کرنے کے لیے قصیدہ لکھا جاتا ہے۔ مثال ہے اس کی، اے شاہ جہانگیر جہاں بخش جہاندار، ہے غیب سے ہر دم تجھے 100 گنا بشارت، جو عقیدہ دشوار کے کوشش سے نوا ہو، تو واہ کرے اس عقیدے کو سو بھی بے اشارت، ممکن ہے کرے خضر سکندر سے تیرا ذکر، گر لب کو نہ دے چشمائے حیواں سے طہارت۔ اس کے بعد حجب ہے، نظم یا شاعری کی صورت میں برا کہنا، ایسا کلام یا ایسی نظم ہیت اس کی کوئی بھی ہو سکتی ہے جس میں کسی کی مخالفت میں اس کا مذاق اڑایا جائے، تضحیک آمیز طنز کیا جائے، اسے حجب کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے، یارو مجھ سے تو لا ولد بہتر، میرا بیٹا اور اس قدر ابتر، اس کا دادا بھی گرچہ تھا عیاش، اس سلیقے پر کرے تھا معاش، جو کوئی اس کے گھر میں نوکر تھا، رات کو اس پہ یہ مقرر تھا، پھرتا وہ ٹکڑے مانگتا گھر گھر، لاتا آقا کے جو آگے جھولی بھر، اچھے چن چن کے آپ کھاتے تھے، برے تنخواہ میں لگاتے تھے۔ اس کے بعد یہ مثنوی کی تعریف ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، اس کا شعر دیکھتے ہیں۔ اس کی مثال ہے، کروں پہلے توحید یزداں رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم، سر لوح پہ رکھ کر بیاس جبیں، کہا دوسرا کوئی تجھ سا نہیں، قلم پھر شہادت کی انگلی اٹھا، ہوا حرف زن یوں کہ رب العلا، نہیں کوئی تیرا نہ ہوگا شریک، تیری ذات ہے وحدہ لا شریک۔ یہ اس کی مثال تھی۔ یہیں تک ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ ابھی اس کا مرکزی خیال بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے کہ ظلم اور جبر کی طاقتیں وقتی طور پر حاوی ہو سکتی ہیں، مگر حق اور سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ شاعر قید و بند، جدائی اور ناانصافی کے باوجود اپنے وطن سے محبت، وفاداری اور امید کو قائم رکھتا ہے۔ یہ نظم جو ہے ثابت قدمی، صبر، مزاحمت اور آزادی کی جدوجہد کا لازوال پیغام دیتی ہے۔
تو یہ مرکزی خیال بھی ہو گیا، خلاصہ بھی ہم نے کر لیا، تو کوئی بھی چیز ہم نے سکپ نہیں کی۔ انشاءاللہ میری ویڈیو کی یہی خاص بات ہوتی ہے کہ ایک ویڈیو میں کمپلیٹ ایکسرسائز آپ کو مل جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔